सेंसिटिव हदीस है सही बुखारी के अंदर, 6251 नंबर हदीस। नबी अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी को देखा, वो तेजी से नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ के रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए, अस्सलामु अलैकुम कहा, आपने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नमाज फिर से पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी, हालांकि नमाज पढ़ के आया था। उसने नहीं कहा या रसूलुल्लाह मैंने तो नमाज पढ़ ली है, दोबारा पढ़ी, दूसरी बार, तीसरी बार भी ऐसे ही हुआ, चौथी बार उसने कहा या रसूलुल्लाह मुझे फिर तरीका बता दें। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तहारत के बाद किबला रुख, तो इत्मीनान के साथ खड़े हो, तकबीर कह के नमाज को शुरू करो, उसके बाद तिरात करो और फिर सुकून के साथ रुकू में जाओ और रुकू से सीधे खड़े हो जाओ यहां तक कि तुम्हारी हर हड्डी अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर आए। फिर तसल्ली से सजदा करो, फिर 2 सजदों के दरमियान तसल्ली से बैठो और फिर दूसरा सजदा करो और फिर दूसरे सजदे के बाद भी तसल्ली से बैठो और फिर अगली रकत के लिए खड़े हो। इसमें दोनों जलसों का हुक्म है, 2 सजदों के दरमियान भी और 2 सजदे करने के बाद भी, जिसे जलसा इस्तराहत कहते हैं, थोड़ी देर आराम करने का। अच्छा, मुस्लिम शरीफ में जो इसकी हदीस का एक तरीक है ना, और बुखारी में भी एक आ जगह, उसमें दूसरे सजदे के बाद बैठने का जिक्र नहीं है, उसमें है कि खड़े हो जाओ। तो बाद लोग उस हदीस का सहारा लेके ये कहते हैं कि दूसरे सजदे के बाद बैठना सुन्नत नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है, वो अदम जिक्र है। और ये हदीस के अदना से स्टूडेंट को भी पता है कि जब चीजों का अदम जिक्र होता है तो इंप्लाइड होता है कि वो चीजें बीच में शामिल हैं। हमने सारी हदीस को जमा करके एक पूरे का पूरा मामला सामने रखना होता है, वरना इस हदीस के अंदर तो सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, इसका जिक्र ही नहीं है। सिर्फ हुजूर ने वो चीज हाईलाइट की जो कि उसकी गलती थी। मसलन यहां पे आप आते हैं और आपको बाज़ लोगों ने नाश्ता भी किया होगा, बाज़ ने नहीं किया होगा, और समोसे और चाय तो सबको मिलेंगे, और बाद में आपसे लोग पूछें तो जिस बंदे का जितना एक्सपीरियंस हुआ है वो उतनी बात बयान कर देगा, लेकिन वो सारे बंदों की गुफ्तगू को एक जगह जमा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां कौन कौन सा इवेंट परफॉर्म हुआ था। लिहाजा अहादीस भी जब सारी की सारी जमा की जाती हैं तो पूरे का पूरा मामला, एक हदीस के अंदर तो पूरा नमाज का तरीका भी सारे का सारा मौजूद नहीं है, अहादीस को जमा करके आता है, ठीक है। और ये बिल्कुल वाजिब है जी कौमे में, यानी रब्बना लकल हम्द कह के इतनी देर खड़े होना कि हर हड्डी अपनी जगह पर आ जाए, थोड़ी देर के लिए स्टे करना, कम से कम एक बार सुभान अल्लाह के बराबर तो करें, उसी को स्टे करना कहेंगे, और फिर आप सजदे के लिए झुकें। वैसे तो बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रुकू के बाद इतनी देर खड़े होते, सहाबा कहते हैं कि हम गुमान करते कि नबी अलैहिस्सलाम सजदे में जाना ही भूल गए जी, और 2 सजदों के दरमियान इतना बैठते कि हम गुमान करते कि दूसरा सजदा करना भूल गए। और यह नबी अलैहिस्सलाम की फर्ज नमाज का हाल है, जो आपकी नफली नमाज है उसकी तो लेंथ आप छोड़ दें, और यहां पर माशाअल्लाह माशाअल्लाह क्या पढ़ना चाहिए, नाऊज़ु बिल्लाह। आइम्मा हज़रात 4 रकतें जो हैं वो 4 से 5 मिनट में खत्म कर देते हैं, और वो आपने एक 20 तरावी वाली वीडियो भी इंडोनेशिया की या मलेशिया की वायरल देखी होगी, यूट्यूब पर रखी हुई है, जिसमें वो नमाज जिस तरीके से वो पढ़ रहे हैं, ये नमाज है, ये तो मुंह पे मार दी जाती है। मुस्नद अहमद में हदीस है, सबसे बुरा चोर वो है जो नमाज का चोर है। तो सहाबा इकराम ने जब पूछा तो आपने फरमाया जो अपने रुकू और सजदे सही अदा नहीं करता वो नमाज में चोरी कर रहा है। 3 तस्बीहात पढ़नी होती है ना रुकू में सजदे में, एक जाते वक्त पढ़ते हैं, एक उठते वक्त, और एक ही दरमियान में आती है। आप सब गौर करें कभी लोगों को नमाज पढ़ते हुए कितनी तेजी से नमाज पढ़ रहे होते हैं। और नबी अलैहिस्सलाम सुकून से नमाज पढ़ते थे। आपने इस तरह की सुकून की नमाज देखनी है तो हरमैन में आप देखें, हरम मक्का में, हरम मदीना में कितने सुकून के साथ नमाज पढ़ाते हैं। पाकिस्तान में भी जो अहले हदीस मकतब फिक्र के लोग हैं वो नमाज काफी हद तक बेहतर पढ़ते हैं। वैसे तो उनके अंदर भी अब काफी ज्यादा हनफियों को देखा देखी बीमारी आ गई है, यानी मैंने इन 14-15 सालों में बड़ी उनके अंदर वेरिएशन देखी है। 2008 में जब हम नए नए अहले हदीस की तरफ गए थे तो
اس وقت اہل حدیث کی جو ظہر اور عصر کی نماز کا دورانیہ ہے نا، کم از کم 12 سے 14 منٹ ہوتا تھا. حنفیوں کا اس وقت بھی 5-6 منٹ تھا، وہ 5-6 منٹ پہ ہی ہے، بجائے کہ وہ ان کا رنگ پکڑتے، انہوں نے رنگ پکڑ لیا، یہ اب 12-13 منٹ سے 8 منٹ پہ آ گئے ہوئے، 7 منٹ پہ آ گئے، اور کہتے ہیں جی وہ نمازی تنگ ہوتے ہیں. دفعہ ہو جائیں جی ایسے نمازی کہ وہ ان کی اپنی تو نماز ہو نہیں رہی، دوسروں کی بھی برباد کروا رہے ہیں. لعنت بھیجے ایسے نمازیوں کے اوپر جو اماموں کو یہ کہتے ہیں کہ نمازیں مختصر کرو، وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نمازیں لپیٹ کے تمہارے منہ پہ ماری جائیں. یار آپ نے وضو کا تکلیف اٹھائی، کاروبار چھوڑنے کی مشقت اٹھائی، ٹائم نکال کے مسجد میں آئے اس لیے کہ یہ نماز لپیٹ کے آپ کے منہ پہ مار دی جائے ان چند بابوں کے پیچھے جنہیں کام ہی کوئی نہیں ہے. گھر والوں نے بھی ٹھڈے مار کے انہیں نکالا ہوا کہ جا کے مسجد میں جا کے نا، جو مسجد میں کوئی بچے آئے ہوئے نا انہیں وہاں سے نکالیں ڈانٹ کے، یا جا کے اذان دیں، اور باقی ساری گپے شپے وہاں ماریں گے. نماز ہوگی تو وہ امام مسجد کہنے کہ ذرا ہولی پڑھاؤ جی، نماز ہلکی پڑھاؤ، اور نکلو تو یار مسجد کا ماحول خراب کیتے ہیں تسی. خود تو اپنی نماز برباد کروا رہے ہو، دوسروں کی نمازیں کیوں برباد کر رہے ہو؟ تو یہ زیادہ، یہ جو بابے ہیں نا یہ تنگ کرتے ہیں. یعنی بابے، ایک دین کے بابے بھی جو ہے نا وہ بھی مصیبت بڑھیں تو اے بابے بھی اللہ ماشاءاللہ اچھے بابے بھی ہوں گے. آپ کو مسئلہ ہے میرے بھائی، آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لو، یہی بابا آپ کو جوتیوں والی جگہ کے اوپر، پالیٹکس کے اوپر آدھا گھنٹہ تقریر کرتے ہوئے نظر آئے گا، جو مسجد میں جا کے کہے گا جی ذرا ہلکی نماز پڑھائیں جی، سنت ہے. کیڑی سنت؟ سرکار پتہ ہے وہ ہلکی نماز کی جو حدیث ہے بخاری مسلم میں، وہ سورہ البقرہ سورہ آل عمران پڑھا دی تھی، تو نبی الاسلام نے کہا ذرا ہاتھ ہولا رکھ. یعنی پہلے 4 پارے پڑھے ہیں، تو 4 پارے والے کو جب کہا کہ جائے کہ ہاتھ ہولا رکھ تو کیا ہے کہ 1 پارا پڑھا لو. آپ والی نماز تھی وہ. نبی علیہ السلام کی تو باقاعدہ آیات کی تعداد تک نقل ہوئی ہے. ایک تو آپ ترتیل سے پڑھتے تھے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم ظہر میں نبی علیہ السلام کے پیچھے جو آپ کا قیام ہے نا وہ 30 آیات کے برابر ہوتا تھا کم از کم. اور 30 آیات کر کے نہیں، اینڈ تیالمون، پتہ ہی نہیں کہ پڑھے تالمون. اچھا، اور اتنے ہوشیار ہیں، وہ صورتیں جو لوگوں نے زبانی یاد کی ہوتی ہیں نا وہ بڑی آستہ پڑھیں گے. یہ آپ تراویح میں دیکھیں، سورہ یاسین، سورہ ملک جب پڑھتا ہے نا وہی امام ایک ایک موتیوں کی طرح لفظ آپ کو سنائی دے گا، اور باقی آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، کیونکہ ادھر اسے خطرہ ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ لقمہ دینے والے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. یہ آپ نے میری بات یاد رکھنی ہے. اب آپ نے غور کرنا ہے کہ جو صورتیں لوگوں کو زبانی یاد ہے نا، آپ کبھی یہ تراویح میں وہ صورتیں پڑھتے ہوئے ان کو سنیں، وہاں آگے ان کی سپیڈ بھی کم ہو جائے گی، ایک ایک تلفظ بھی واضح ہوگا، انہیں پتہ ہے لوگوں نے پیچھے لقمہ دینا ہے. جیسے ہی وہ گزر جائیں گی پھر وہی ان کا تماشا شروع ہو جائے گا. ہاں، اہل حدیث سکون سے پڑھتے ہیں. جتنی دیر میں ان کی 40 تراویحیں بھی ختم ہو جائیں نا، اہل حدیث کی 8 تراویح ختم نہیں ہوتی. تسلی سے 1.5-2 گھنٹے کے اندر وہ 8 تراویح اپنی 1 سوا پارا جو پڑھنا ہے وہ سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں. باقی تو سارے نماز کا حلیے بگاڑ کے رکھ دیا ہوا ہے، اور کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا ہلکی نماز پڑھاؤ. ہلکی نماز یہ والی ہے، یہ الگ دوسرے علیہ ہے. یہ نماز کہاں سے ہے؟ وہ جیسے کوئی ہلکا کتا کسی کو کاٹ دے تو وہ بھاگے گا آگے. نماز میں یہ صورتحال ہوتی ہے. تو یہ سکون کے بغیر نماز کوئی نہیں ہے جی، یہ ذہن میں رکھیے گا تسلی سے. سنن نسائی میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ بڑے عرصے کے بعد میں نے کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی کہ جو بالکل رسول اللہ کی طرح نماز پڑھاتا ہے. عمر بن عبدالعزیز جب وہ گورنر بنے مدینہ شریف میں، تو انس بن مالک جو نبی علیہ السلام کے خادم تھے، 10 سال وضو کروایا، تو وہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور ان کی نماز کی تعریف کرتے تھے، اور پھر ساتھ فرماتے تھے کہ ہم رسول اللہ کے پیچھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع اور سجدوں کی تسبیحات 10 تک بھی شمار کیا کرتے تھے. 10 کا فگر آیا ہے. 10 بار سبحان ربی العظیم پڑھنے میں کتنا ٹائم چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام و صحابہ کرام یہ پڑھتے ہوں گے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم؟ یہ تو پڑھنا ہی حرام ہے، یہ تو مطلب ہی بدل جائے گا. بہت تیزی سے بھی پڑھیں گے سبحان ربی العظیم. اس کی ذرا کیلکولیشن کریں 10 دفعہ. خیر وہ تو اس طرح نہیں پڑھتے ہوں گے،
ان کے لیے تو نماز سب کچھ تھا. اور 10 کا عدد بتا کے انس بن مالک نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آڈ ہو، ایون بھی ہو سکتا ہے. وہ ٹھیک ہے، ترمذی میں ایک روایت ہے، اس کو سپورٹو مصنف ابن ابی شیبہ، باقی کتابوں میں احادیث موجود ہے کہ کم از کم 3 تسبیحات ہونی چاہیے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ. اور ہمیں تسبیحات بھی صرف یہی پتہ ہے، اس کے علاوہ تسبیحات بخاری مسلم میں ہے کہ اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام رکوع اور سجدوں میں دعا مانگا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. جب وہ آیات نازل ہوئی نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس میں آیا تھا نا اینڈ پہ فسبح بحمد ربک واستغفر. جب اسلام کو غلبہ ہو جائے گا پھر آپ نے اللہ کی تسبیح کرنی ہے، حمد بیان کرنی ہے، اللہ سے استغفار کرنی ہے. یہ 3 حکم رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیے. اور اما عائشہ کہتی ہیں پھر جب حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک کے آخری دن تھے نا، جب آپ نماز پڑھتے تھے نا، تو قرآن کے اس حکم پہ عمل کرتے وہ 3 کام کرتے تھے، یعنی تسبیح بھی، حمد بھی اور استغفار بھی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ بخاری مسلم میں یہ تسبیحات ہیں رکوع اور سجدے کی. چلو اس کو 3 دفعہ پڑھو، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. تو سبحان ربی العظیم 10 دفعہ پڑھا جاتا ہے اتنی دیر میں. اس کے علاوہ مسلم شریف میں ایک اور تسبیح ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ نبی علیہ السلام کی تسبیحات تھی. اور دعائیں الگ سے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، خوب دعائیں مانگا کرو. تو دعا نبی علیہ السلام جتنی بھی سنت دعائیں ہیں وہ آپ مانگیں اس میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربنا لک الحمد کہہ کے بھی اتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں. بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ ہم گمان کرتے آپ سجدے میں جانا بھول گئے، اور 2 سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے کہ ہم گمان کرتے کہ نبی علیہ السلام دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے. تو بیٹھ کے کیا کر رہے ہوتے تھے؟ اذکار. قوما میں کیا کر رہے ہوتے تھے رکوع کے بعد؟ اذکار. ربنا لک الحمد، یہ بھی الفاظ ہیں بخاری مسلم میں. اللہم ربنا ولک الحمد اور ربنا ولک الحمد، یہ تینوں الفاظ ہیں. بلکہ ایک صحابی نے حضور کے پیچھے پڑھا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو نبی علیہ السلام نے بعد میں فرمایا یہ کس نے پڑھا؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں نے. تو فرمایا 30 سے زیادہ فرشتوں کو میں نے دیکھا ہے اس کا ثواب لکھنے کے لیے وہ جھپٹ رہے تھے. تو یہ تو آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ کو تو اتنا ہی پتا ہے. اس کے بعد بھی اذکار ہیں، ملء السماوات والارض وما بینہما، یعنی اللہ کی میں حمد بیان کرتا ہوں زمین و آسمان کے وزن کے برابر اور جو کچھ اس کے اندر ہے. اس کے بعد یہ بھی الفاظ ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ جو فرض نماز کے بعد کی دعا ہے نا، یہ نبی علیہ السلام قوم میں بھی پڑھتے تھے. ترمذی میں، ابو داؤد میں اور کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ بھی آیا. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، مختلف الفاظ کے ساتھ ہے. وعافنی، مختلف الفاظ ہیں. یہ 2 سجدوں کے درمیان ہے. اور یہاں کی ذرا آپ نمازیں دیکھ لیں جی، ہلکی نماز پڑھاؤ جی، ہلکی نماز پڑھاؤ. ہلکی نماز ہے سرکار کہ 1 گھنٹے دی نہ پڑھاؤ، 15 منٹ پڑھا لو. یعنی میری اپنی کیلکولیشن ہے کہ اگر آپ نے 4 رکعتیں زور و اثر کی پڑھنی ہے نا، مغرب عشاء اور فجر کی بات نہیں کر رہا، وہ تو بہت لمبی نمازیں ہیں کیونکہ اس میں آپ نے قرات کرنی ہے اور قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا ہے. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں ہم گپ اندھیرے میں نماز فجر کی پڑھنے جاتے تھے، اور نبی علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوتے تو روشنی خوب ہو چکی ہوتی تھی، یعنی بالکل سورج نکلنے سے پہلے فارغ ہوتے تھے. تو یہ کیلکولیشن کر لیں کم از کم بھی 1.25 گھنٹے کی فجر کی نماز بنتی ہے. صورتیں آئی ہیں بخاری مسلم میں، جمعے والے دن پہلی رکعت کے اندر سورہ سجدہ، دوسری رکعت کے اندر سورہ دہر، آیتیں نہیں پوری صورتیں. نفلی نماز تو چھوڑ دیں، وہ تو سورہ بقرہ جتنا قیام اور اتنا ہی رکوع، 2.5 پاروں پہ پھیلی ہوئی.
آپ ذرا مشکات شریف میں یہ چیپٹر پڑھ لینا نمازوں کا، تو آپ کو نبی علیہ السلام کی نماز کی لینتھ کا اندازہ ہو جائے گا. زور اثر کی 4 رکعتوں میں کم از کم 12 منٹ ضرور لگتے ہیں زور کی 4 رکعتیں پڑھنے کے لیے، اگر آپ بالکل مختصر بھی پڑھیں چھوٹی صورتوں کے ساتھ. ویسے تو میں نے بتایا بخاری مسلم میں کہ زور و اثر میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ کی پہلی 2 رکعتوں کی لینتھ 30 آیات کے برابر ہوتی تھی، اور ادر دین سورہ فاتحہ. اور بعض اوقات نبی علیہ السلام کوئی سورت اونچی بھی کوئی ایک آیت پڑھ دیتے تھے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ قرآن میں کون سا حصہ پڑھ رہے ہیں. اور آخری 2 رکعتیں 15 آیات کے برابر. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام سے فرض کی آخری 2 رکعتوں میں سورت ملانا بھی ثابت ہے، نہ ملانا بھی جائز ہے. وہ بھی بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے، کبھی کبھار صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیتے تھے اور کبھی کبھار ساتھ سورت بھی ملاتے تھے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ نے پیچھے کیا کرنا ہے بیٹھ کے؟ سرکار آپ نے پیچھے دکان کا حساب کتاب کرنا ہے اور کیا کرنا ہے، کیونکہ آپ تو حنفی ہیں. ہاں جی ہاں، اگر آپ مسلم ہیں، کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، تو سرکار صحابہ کرام کہتے ہیں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم زور و اثر میں نبی علیہ السلام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن کی قرات بھی کیا کرتے تھے. ذرا فارغ تو نہیں کھڑے ہونا نا پیچھے، فاتحہ تو پڑھنی ہے، اس کے بعد بھی جتنا قرآن یاد ہے وہ آپ پڑھیں جب تک امام رکوع میں نہیں چلا جاتا. باقی اگر آپ مغرب عشاء اور فجر کی بات کریں تو وہ سمجھ لیں کہ آدھا گھنٹہ کہیں نہیں گیا، قرآن پڑھا جا رہا ہو اور سننے والے بھی عربی ہوں، پڑھنے والا بھی عربی ہو، چاہے وہ پیغمبر پڑھ رہا ہو یا کوئی اور پڑھ رہا ہو، اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے تو جناب کمال چیز ہے، آپ کا انٹرسٹ لوز ہی نہیں ہوتا. اس لیے میں نے کئی دفعہ مشورہ دیا ہے کہ یار مساجد کے اندر جاری نمازوں کے اندر قرآن شروع کریں، بجائے یہ کہ وہی 30ویں پارے کی چند رٹی رٹائی صورتیں اور چند ایک آیات، سورہ حشر کی آخری 3 آیات، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، یہ پڑھ کے تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں، پروٹوکول کے ساتھ نماز کو پڑھیں.